नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह के साथ हम एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मशहूर मारूफ आलिम दीन मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना मजाजुल हक साहब, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर। पुरतपा खैर मक़दम है मौलाना साहब, आपका तमाम नाज़रीन की तरफ से आपका इस्तकबाल है। खुशामदीद नाज़रीन, हम सब की तरफ से आप सबका भी खैर मक़दम है और मौलाना साहब से इंशाअल्लाह उनकी रहनुमाई का सिलसिला भी जारी रहेगा। आपके सवालात का भी इंतज़ार रहेगा हमें, लेकिन उससे पहले अपने मौजू के ताल्लुक़ से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। महराज का वाक़या बहुत ही अहम वाक़या है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में किस तरह अल्लाह ताला ने उनको दुनिया से लेकर यानी फ़र्श से लेकर अर्श तक की सैर कराई। मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा का ये सफ़र था और उसके बाद आलम बाला का सफ़र था। बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो महराज थी, महराज का सफ़र था, ये जिस्मानी था यानी बदनी था, कुछ कहते हैं कि ये रूहानी था। बहरहाल हम मौलाना साहब से ज़रूर जानेंगे, लेकिन इस बात पर सबका इत्तफ़ाक़ है और ख़ुद अल्लाह ताला ने इस वाक़े की शान में सूरह बनी इसराइल में तफ़सील से बयान किया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। आप देखें कि ये पहली सूरा है जिसका आगाज़ होता है सुबहान से, यानी अल्लाह की पाकीज़गी, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की बरतरी, इसलिए कि आगे जो वाक़यात हैं वो मुहय्यरुल उक़ूल हैं, वो अक़ल में नहीं आते, लेकिन ईमान एतक़ाद ये कहता है कि ऐसा हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता। जब अल्लाह कहता है कि कुन फ़यकून यानी कि हो जा तो वो हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने बताया कि सुबहान यानी पाक है, बुज़ुर्गी है उसके लिए। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, के बड़ाई है, बुजुर्गी है अल्लाह ताला के लिए जो अपने बंदे को ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, ताकि उसे दिखा सके अपनी तमाम निशानियों को। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो खूब जानने वाला और सुनने वाला और देखने वाला है। मौलाना साहब, ये मस्जिद अक़सा से लेकर मस्जिद हराम तक का सफ़र, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में हैं, अपने घर में हैं, इतने में हज़रत जिब्राईल आते हैं और बुराक़ पर आपको सवार कराते हैं, उसके बाद आपको ले जाते हैं। मस्जिद अक़सा ले जाने की गर्ज़ व गायत क्या थी? इस आयत में भी कुछ है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं इसकी तफसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो महराज का सफ़र है, असल में इसके दो हिस्से हैं। जो आयत आपने पढ़ी है सूरह बनी इसराइल की, इसीलिए इस सूरह का नाम सूरह इसरा भी कहलाता है। ये जो इसका ज़मीनी सफ़र है मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक़सा तक, ये सफ़र इसरा कहलाता है। और इसके बाद जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों में गए हैं उरूज पर, वो सफ़र महराज कहलाता है। ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से बात निकली है कि मुझे आसमानों में चढ़ाया गया, मतलब उरूज पर ले जाया गया और सैर कराई गई। ये हदीस से साबित है। तो महराज जो है, असल सफ़र जो महराज का है, वो मस्जिदुल अक़सा से जब आसमानों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं वो है। शुरू का जो सफ़र है जिसका सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में जो आपने तिलावत की है उसमें ज़िक्र है, उसमें ये हुआ है कि असल में ये सफ़र इसलिए ज़रूरी था कि यहाँ से बैतुल मुक़द्दस, क्योंकि कुरैश जो हैं वो बैतुल मुक़द्दस को जानते थे। आसमानों की बात सिर्फ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते तो शायद उनकी समझ में ना आती। तो यहाँ से मस्जिदुल हराम से यानी मक्के मुकर्रमा से और बैतुल मुक़द्दस तक का सफ़र जो कराना था वो इसीलिए ज़रूरी था ताकि ये, जब अल्लाह को पता था कि झुटलाएंगे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पूरे सफ़र को, तो उसके बाद फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मुक़द्दस का नक्शा इन्हें बताएंगे तब इनकी तसल्ली हो जाएगी और इनकी ज़बानें बंद हो जाएंगी। असल में तो ज़मीनी सफ़र इसलिए ज़रूरी था। हुआ ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 11 नबवी का वाक़या है, महराज का जो सफ़र हुआ है। एक रात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली की बहन थी एक उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके घर पे थे, सो रहे थे और रात में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और हुज़ूर को उठा के मस्जिदुल हराम ले गए। और वहाँ क्योंकि ये आगे का सफ़र जो था वो ऊपर का सफ़र था आसमानों का, और वहाँ इस मादी जिस्म के साथ नहीं जाया जा सकता था, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक शक किया और उसमें फिर हुज़ूर का कल्ब निकाल के उसे धोया और बाकी शिकम पेट वगैरह सब मतलब अच्छी तरह से सफाई की जिस तरह से अल्लाह का हुक्म था। और जो हिकमतें और रहमतें और बरकतें आसमान जन्नत से लाए थे अल्लाह के हुक्म से, उन सबको पेवस किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब में, दिल में, और फिर दोबारा से उन्हें
دوبارہ سے اسی جسم میں. ہم واقعہ معراج کی طرف بھی جائیں گے مولانا صاحب. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ پہلا سفر جو تھا وہ زمینی تھا, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ, وہاں تمام انبیاء کی آپ نے امامت کرائی. جی, یہ امامت کے غرض و غائد کیا تھی؟ اصل میں وہاں مسجد اقصیٰ پہنچ کے پھر جب امامت کرائی گئی ہے, وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیاز بتانے کی ضرورت تھی. اصل میں وہاں تمام انبیاء کے اوپر وہ یہ ہے کہ وہاں ایک تو امام بنایا گیا تمام انبیاء کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد پھر تمام انبیاء نے وہاں لیکچر بھی دیے ہیں. اس کے بعد سب سے آخری لیکچر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے, اور اس میں اللہ رب العزت کی ایسی حمد و ثنا بیان کی ہے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام انبیاء وہاں جو موجود تھے وہ اشش کر گئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی یہ بات کہ یہ جو الفاظ ہیں جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں یہ کوئی نہیں کر سکتا, اور اس بات سے ثابت ہے کہ یہ امام انبیاء ہیں. بالکل صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ امامت بھی کرائی, اور اس کے بعد جیسے خود سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, اپنی نشانیاں دکھا دیں. فلسطین اور یہ شام کا جو علاقہ ہے یہ انبیاء کا مسکن ہے. تمام انبیاء بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء حضرت عیسیٰ تک کے وہ وہیں مبعوث ہوئے. تو آپ نے صحیح فرمایا کہ آگے قریش مکہ اگر اس طرح کا کوئی سوال کرتے تو رسول پاک کے سامنے سب کچھ روز روشن کی طرح عیاں کر دیا. یہ ہوا بھی ہے. جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے ہیں معراج سے, آگے جب بتایا وہاں پہ کہ میں اس طرح رات کے بڑے قلیل حصے میں اتنا طویل سفر کر کے آیا ہوں, تو یہ لوگ مذاق اڑانے لگے. بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ اس طرح تمہارے ساتھی معاذ اللہ دیوانے ہو گئے, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پہلے تو ان سے پوچھا کہ کیا اس طرح سے اتنے کم لمحے میں سفر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے نہیں ہو سکتا, کہ تمہارے ساتھی کہتے ہیں, اب ان کے دماغ کا کیا کرو گے؟ تب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات کہی کہ اگر وہ کہہ رہے تو پھر سچے ہیں. وہیں سے انہیں لقب ملا تھا صدیق کا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات فرماتے ہیں کہ جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو اس کے بعد میں حتیم میں پہنچ گیا. کعبے کا ایک حصہ ہے حتیم, جو لوگ سفر پہ گئے ہیں عمرے یا حج کے انہیں معلوم ہے. وہاں کھڑے ہو کے میں نے دعا کی اللہ رب العزت سے, تو اللہ رب العزت نے جو بیت المقدس کا پورا نقشہ اس علاقے کا وہ میرے سامنے کر دیا, اور میں قریش کو وہ ساری کی ساری کفار کو بتاتا رہا کہ اس طرح سڑکیں ہیں, اس طرح مکانات ہیں, اس طرح مسجد, ساری چیزیں بتائیں. تب ان کی زبانیں بند ہوئی ہیں, ورنہ وہ تو جھٹلا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد پھر انہوں نے منہ کی کھائی ہے اس وقت, کیونکہ اللہ رب العزت نے پورا نقشہ اس طرح سے حضور کے سامنے کر دیا تھا. یہ حدیث و ثابت ہے, ساری کتب میں موجود ہے حدیث. جی, ہم چلتے ہیں سفر معراج کی جانب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہیں, حضرت جبرائیل ساتھ ہیں. اب یہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جب ہوتا ہے پہلے آسمان پہ, تو حضرت آدم سے ملاقات ہوتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام, تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام, چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام, پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام, چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام بالکل سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. اب حضرت ابراہیم, یہ تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کے حضرت موسیٰ تک کے رسول پاک کی خدمت میں آگے بڑھے اور آپ کو مرحبا کہا, سلام کہا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے نہیں بڑھتے. کہتے ہیں کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ یعنی خانہ کعبہ بیت الحرام کے بالکل محاذات میں بیت المعمور ہے. بیت المعمور کے بارے میں بتائیے, وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. اصل میں بیت المعمور کے بارے میں جو تفصیلات ملتی ہیں, پہلے تو میں سفر شروع کرتا ہوں نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں انبیاء کی امامت فرما دی, اس کے بعد پھر جو بھی حمد و ثنا ہوئی, جو بھی بیانات ہوئے, اس کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام کو لے کے چلے ہیں آسمانوں پہ. یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کیونکہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہارٹ کا آپریشن ہو کے ان کی مادیت ان کی ختم کی گئی, کیونکہ اس مادی جسم کے ساتھ اوپر کا سفر نہیں ہو سکتا تھا. جو آپ نے شروع میں کہی ہے نا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سفر تھا وہ بیداری میں تھا اور کچھ خواب میں تھا. یہ بہت مشہور ہے یہ بات. نہ تو یہ خواب کا سفر تھا اور نہ یہ بیداری کا سفر تھا, یہ اس کے بیچ کا معاملہ تھا. کیونکہ اس مادی جسم کے ساتھ اوپر نہیں جایا جا سکتا تھا, تو اللہ رب العزت نے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے وہ مادیت ختم کر کے اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام انہیں آسمانوں میں لے کے گئے ہیں. یہ جو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک کا سفر ہے, یہ براق, برق سے بنایا براق. برق کہتے ہیں روشنی کو. روشنی کی جو اس ٹائم ڈسکوری ہوئی ہے وہ 3 لاکھ پر سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے. اسی رفتار سے مسجد الاقصیٰ پہنچے براق کے ساتھ. براق جو ہے وہ ایک روشنی کی ہی سواری تھی, مطلب جانور تھا. ہاں, جانور لکھا ہے حدیثوں میں, مطلب وہ روشنی کا ہی جانور تھا ایک حساب سے, اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا. اسی سے بھی سفر شروع ہوا ہے. جب آسمانوں میں پہنچے ہیں تو وہاں تو یہ 3 لاکھ پر سیکنڈ
اگر اسپیڈ رہتی تو اس سے بھی اربوں سال لگتے ہیں. یعنی تو وہاں اللہ رب العزت نے کیونکہ مادیت ختم کرا دی تھی، اس کے بعد ٹائم اور اسپیس وہاں جا کے ختم ہو چکا، زمان و مکان کا فرق. بالکل کوئی تصور تو نہیں یہ رہا. جانور جو ہے کہتے ہیں کہ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے بھی اسے براق کہا جاتا ہے کہ برق کی طرح، بجلی کی طرح چلتا ہے. بجلی کی طرح، اس کی یہ تمثیلی زبان ہے. اصل میں بجلی کی طرح چلنے کا مراد یہ تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ بجلی کی رفتار ڈسکور کر لیں گے، اور وہ آ چکا زمانہ روشنی کی رفتار. جی، روشنی کی رفتار. اس وقت 3 لاکھ پر سیکنڈ کی رفتار سے روشنی کی ڈسکوری ہو چکی. یہ سفر جو تھا یہ زمین میں اس طرح سے طے کیا. اس کے بعد جب آسمان کا سفر شروع ہوا ہے تو وہ رفتار بھی اربوں سال لگتے ہیں. جتنا بڑا علاقہ ہے، آپ کو کسی دن میں انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا کسی پروگرام میں کہ اس کائنات، اس یونیورس کی لمبائی چوڑائی، مطلب اس وسعت کتنی ہے، اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. تو اس کے بعد جب یہ سفر شروع ہوا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اوپر بڑھے ہیں، تو وہاں ٹائم اور اسپیس ختم ہو گیا. وہاں تو لمحوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر طے ہوا. پہلے آسمان پہ پہنچے ہیں، وہ پوری تفصیل ابھی ہم بات چیت کر ہی چکے کہ پہلے آسمان پہ اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہاں ان کی دائیں طرف کچھ لوگ تھے جو چہرے چمک رہے تھے، ان کے بائیں طرف کچھ کالے معلوم کیا گیا. تو سب وہ تفصیلیں حدیثوں میں موجود ہیں. تمام انبیاء سے سلام دعا بھی ہوئی اور دعائیں بھی ہوئی. اس کے بعد پھر 7ویں آسمان میں پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے بیت المعمور. اب آپ نے پوچھا بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور حقیقت ہے کعبہ شریف کی، اور وہاں اس کے بارے میں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ 70,000 نئے فرشتے صبح شام وہاں انٹری ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کا نمبر نہیں آتا. جو اس بیت المعمور اتنا مقدس مقام ہے کہ وہاں فرشتوں کی انٹری دوبارہ ہے ہی نہیں. جو ایک بار فرشتہ وہاں چلا گیا وہ دوبارہ، اور 70,000 فرشتے آپ دیکھو تو اللہ کے فرشتے کتنے ہوں گے. اور ہمیں اللہ رب العزت نے یہ شرف دیا ہے کہ ہم جب مرضی مکے جائیں اور طواف کر لیں. اس طواف کے لیے فرشتے دوبارہ تڑپتے رہتے ہیں، ترستے رہتے ہیں، ان کا نمبر نہیں آتا. انسان کو اللہ نے شرف دیا ہے کہ وہ جب مرضی طواف. اور یہ جو خانہ کعبہ ہے اس میں انسان بھی جو ہے اس کا طواف کرتے ہیں، جن بھی کرتے ہیں، ملائکہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو بیت المعمور ہے اس کا طواف صرف فرشتے ہی کرتے ہیں. جی اصل میں اس کے سیدھے محاذات میں ہی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور گھر ہے جو 7ویں آسمان پر ہے. جی اصل کعبے کی حقیقت وہی ہے. اور کیونکہ وہاں انسانوں کی پہنچ نہیں ہے، وہاں ابھی کوئی نہیں جا سکتا. آپ دیکھو نا، ابھی تو پہلے آسمان ہی کو ڈسکور نہیں کر سکے، وہ تو پھر 7ویں آسمان کی بات ہے. تو وہاں انسانوں کے جانے کا تو نہ جنوں کا، نہ جنوں کو تو کہتا ہے کہ یہ آسمان سے کوئی چیز لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ان کے اوپر ستارہ مار دیا جاتا ہے، ان کی کوئی انٹری نہیں ہے. اور انسان تو اس مادی جسم کے ساتھ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اللہ نے بلایا اس مادی جسم کے ساتھ، ان کا ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے، اس کے بعد وہ مادیت ختم کر کے انہیں آسمانوں میں لے جایا گیا ہے. تو عام انسان تو کہاں پہنچ جائے گا؟ عام انسان کے لیے تو یہاں جو کعبہ ہے اللہ رب العزت نے وہ ہمیں شرف دیا ہے کہ ہم جب مرضی اس کعبے کا طواف کریں. بالکل. مولانا صاحب، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رسول پاک کی ملاقات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب کس سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں. اور پھر سلام دعا ہوئی، اس کے بعد دعائیں ہوئیں. اس کے بعد پھر وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیت المقدس سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور اس کے بعد ان سے ملاقات کے بعد ہی پھر جو ہے سدرۃ المنتہا پہنچے ہیں دونوں. سدرۃ المنتہا ایک ایسی جگہ ہے 7ویں آسمان کے پاس کہ جو ایک بیری کا پیڑ ہے جس کے پتے بہت بڑے بڑے ہیں، اور وہ منتہا بنا ہے انتہا سے، وہ نیچے کے فرشتوں کی حد ہے. حدیثوں میں بات آتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس سے آگے جانے سے انکار کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ بات کہی تھی اگر میں نے ذرا سا بھی کوئی قدم بڑھا دیا تو میرے سارے پر جل جائیں گے. سبحان اللہ. تو وہ انتہا تھی جبرائیل علیہ السلام کی اور نیچے کے فرشتوں کی. وہی احکامات ملتے تھے، سارے کے سارے جو فرشتے تھے اوپر کے وہیں لا کے احکام دیتے تھے، اللہ رب العزت کے وہیں آرڈر ملتے تھے. اور وہیں پہ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے ملے ہیں معراج کے. ایک تو 5 نمازیں. جی مولانا صاحب، نمازوں کی طرف بھی ہم آئیں گے، لیکن جب یعنی محبوب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، اور محب اور محبوب دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے، تو رسول پاک کا مکالمہ کس انداز میں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو وہ سلام کس انداز میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ کو یہ کتنا پسند آتا ہے کہ اسے نماز کا حصہ، تشہد کا حصہ بنا دیا جاتا ہے؟ نہیں، اصل میں ابھی تو اللہ تک تو پہنچنے میں بھی تھوڑا سا وقت ہے، کیونکہ سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد وہاں اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو بلانے کے، سدرۃ المنتہا پہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 3 تحفے ملے ہیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک تو 5 نمازیں، اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، 2 آیتیں آخری، اور ایک اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی شرک سے بچے گا اسے میں مغفرت کر دوں گا اس کی. اسی لیے وہ حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، بہت مشہور حدیث ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ انشاءاللہ دوزخ سے نکال کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. یہاں سدرۃ المنتہا پہ پہنچنے کے بعد جب
جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے ایک سواری بھیجی ہے، وہ نورانی سواری تھی. وہاں اللہ کی طرف سے ایک تخت ٹائپ تھا کوئی ہرے رنگ کا، اس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پھر اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کے سائے میں پہنچے ہیں. وہاں جاتے ہی جیسے ایک عجیب و غریب منظر ہوا ہے وہاں، کہ جیسے کسی بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں اس کا کوئی بہت قریبی پہنچ گیا ہو. وہاں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نظر پڑتی ہے، قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کی بہت ساری بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دیکھی. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ نظر پڑی ہے اللہ کے عرش پر، اللہ کے دربار میں، تب وہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہے التحیات والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی. وہاں پھر جب التحیات للہ والصلوات والطیبات کہا ہے، تب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حمد و ثنا سن کے، یہ کلمات سن کے پھر کہا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ رب العزت نے سلامتی بھیجی ہے، جیسے کوئی بہت بڑا بادشاہ اپنے آنے والے کی تواضع کرتا ہے. اور وہاں اللہ رب العزت کی یہ بات سننے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ میرے پہ سلامتی بھیج رہے ہیں، تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت ہی یاد آئے. سبحان اللہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بے ساختہ نکلا. وہاں کی سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. ہم میں اللہ رب ایک یہ بھی نقطہ بیان کیا ہے علماء دین نے کہ جو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ گناہ گار یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول ہمیں بھول گئے. اپنے آپ کو اتنی عاجزی کے ساتھ ہم کہا کہ ان گناہ گاروں کے ساتھ، مطلب دیندار لوگوں سے پہلے، صالحین سے پہلے ذکر کیا گناہ گاروں کا، کہ ہما اور صالحین کی اوپر بھی سلامتی ہو. اس کے بعد یہ جب مکالمہ دیکھا ہے فرشتوں نے، تب انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اس طرح سے التحیات کو پھر نماز کا حصہ بنا دیا گیا، بنا اس کے نماز پوری نہیں ہوتی. بالکل صاحب، نماز کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سرور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی، جیسے آپ نے کہا نمازوں کا تحفہ دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر جب لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روکا اور کہا کہ حال پوچھا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں، حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں ہو پائے گا. ہاں وہ اصل میں بھگت چکے تھے نا بنی اسرائیل. ہم ضرور جانیں گے مولانا صاحب، ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، بریک پر چلتے ہیں اور اس کے بعد جانیں گے کہ کس طرح یہ 50 نمازیں 5 نمازوں میں بدل گئیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، بہت جلد حاضر ہوئے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. گفتگو کے سلسلے کو تھوڑی دیر کے لیے روک رہے ہیں. 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیں. ریحانہ صاحبہ فرمائیے، استقبال ہے آپ کا، سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے مولانا صاحب، جو میں اس کے عمل کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں. میں جاننا چاہتی ہوں کہ مولانا صاحب بولتے کہ رات میں سوتے ہوئے درود شریف پڑھو، تیسرا کلمہ پڑھو، وضو بنا کے، تو کیا پیریڈ کے دوران اپن یہ سب پڑھ سکتے کیا؟ جی ٹھیک ہے. اور بھی کوئی سوال ہے؟ رابعہ بہن آپ بتائیں، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم شگفتہ جی. وعلیکم السلام. جی رابعہ، وہ ہمارا پہلا سوال ہے کہ ہمارے 4 سوال ہے. ہمارا پہلا سوال ہے کہ ہمارے بڑے باجی، ان کا نام کیفیہ انجم ہے، ان کے نام کے معنی جاننا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، اور ہمارا دوسرا سوال ہے، ہمارے جو سب سے بڑے بھیا ہیں تو ان کو خواب کے اندر ایسا دکھا ہے کہ اللہ محمد. ٹھیک ہے. تیسرا، جانے سے انتقال ہو رہا ان کا، اور ہمارے امی آئے تو ان کی دھڑکن واپس آ جائے. اچھا، اللہ بہتر کرے. تیسرا یہ ہے کہ نماز قضائے عمر نماز کی نیت کیسی باندھتی. ٹھیک ہے. چوتھا، اور چوتھا سوال ہے، ہمارا جو اذہان نام ہے اس کا محمد اذہان، تو وہ بہت روتا. کتنے عمر کیا ہے؟ رات میں سوتا ہے، دوائی لائی تھی انہوں نے، تو رات میں بہت روتا ہے. وہ عمر بتا دیجئے بچے کی، تاکہ مولانا صاحب کوئی اس کو علاج بھی تجویز کر سکیں. فرمائیے بچہ کتنا بڑا ہے؟ مولانا صاحب ان سے رابطہ نہیں رہا. بہرحال سوالوں کی جانب بڑھتے ہیں. درود شریف یا تیسرا کلمہ، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، یہ عورتیں اپنے مخصوص ایام میں پڑھ سکتی ہیں؟ جی اصل میں صرف نمازوں کی منائی ہے، زبان کیونکہ پاک ہوتی ہے تو عورتوں کو بلکہ چاہیے کہ ان دنوں میں یہ ساری پریکٹس جاری رکھیں. کچھ علماء دین تو یہ تک کہتے ہیں کہ وضو کر کے مصلی پہ بیٹھے بھی ہیں اور وہاں دعائیں کریں، نماز نہ پڑھیں، کیونکہ پھر اس سے ہیبٹ ختم نہیں ہوتی، عادت لگی رہتی ہے اور پھر
اوپر اثر نہیں لگتا پھر جب پیریڈ سے پاک ہونے کے بعد نمازیں شروع ہوتی ہیں. تو زبان کیونکہ پاک ہے تو درود بھی پڑھ سکتی ہیں, وضو بھی کر سکتی ہیں, تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتی ہیں, بلکہ پڑھنا چاہیے کیونکہ ان دنوں میں صرف اور صرف نماز ہی منائی ہے, قرآن چھونے ہی منائی, باقی سب کام وہ کر سکتی ہیں. جب کچن کے کام کرتی ہیں اور زبان پاک بتائی گئی ہے تو پھر سب کچھ پڑھ سکتی ہیں. جی, اب رابعہ کا پہلا سوال جو ہے فیضی انجم, اس کا مطلب یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فیضی انجم کا مطلب یہ ہے کہ فیض پہنچانے والی. جی, اور انجم جو ہے وہ ستاروں کی جمع ہو گئی. باقی سوالوں کے لیے تھوڑا سا انتظار. رئیس بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ جاننا چاہتا ہوں, میرے لڑکی کا نام عامر اور لڑکی کا نام ناہید اور ایک کا نام اقرا اور ایک کا نام تک, ان کے معنی جانتا ہوں. آپ نے اقرا کے بعد کون سا نام بتایا؟ ایک عامر, خان, ناہید, اقرا, اور چوتھا نام کیا ہے؟ انمتا. رمشا. جی ٹھیک ہے, انمتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بابر بھائی استقبال ہے آپ کا, سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک تو کام دھام میں بڑی پریشانی رہتی ہے جی جی, اور دوسری بات میری بیوی جو ہے وہ ہمیشہ بیمار رہتی ہے, اس کے نا کمر میں درد رہتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. مولانا صاحب جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ بچہ چھوٹا روتا ہے بہت زیادہ, اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے, کوئی علاج وغیرہ تجویز کر دیں آپ؟ اصل میں ایک تو انہوں نے عمر نہیں بتائی, لیکن اس کے لیے یہ کریں کہ ایک تو 3 منقع اسے رات میں دیں سوتے ہوئے, اور 11 بار سورہ کافرون, قل یا ایھا الکافرون والی صورت آخری پارے میں, آخری صورتوں میں ہے, وہ پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ, اور اس کے الٹے کان میں دم کر دیں. جب بھی زیادہ روئے انشاءاللہ ہاتھ کے ہاتھ چپ ہو جائے گا. 11 بار سورہ کافرون الٹے کان میں دم کرنا ہے. جی, اب ان کے بھائی نے خواب میں دیکھا آسمان پر اللہ محمد لکھا ہوا, پھر ان کی دھڑکنیں, سانس کی جو سانس تھی وہ رک گئی, والدہ آئیں تو دھڑکنیں جاری ہو گئیں. جی بس مبارک خواب ہے. ویسے تو الحمدللہ کچھ انہیں صدقہ وغیرہ کرنا چاہیے اور شکر منانا چاہیے کہ انہیں اللہ رب العزت نے خواب میں اپنا نام اور رسول کا نام دیا. ٹھیک ہے, چوتھے سوال کے لیے تھوڑا سا انتظار. رابعہ قضائے عمری کے بارے میں بھی جانیں گے. غزالہ صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں, بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ مطلب کسی آیات بتائیے جو ہم پڑھیں اور ہمارا مکان بن جائے. ٹھیک ہے, مکان کی تعمیر کے لیے پہلے قضائے عمری کی نیت بتا دیں. مولانا صاحب کیسے نیت کی جائے گی؟ اصل میں نیت تو کہتے ہیں دل کے ارادے کو, اور اگر کبھی نماز کوئی قضا ہو جائے تو اسے ادا کر دیں. نیت کا معاملہ تو یہی ہے کہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. باقی تو کوئی زبان سے نیت کرنے کی بہت زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے, صرف ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم یہ فلا فلا نماز پڑھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. خورشید بتائیں سوال کیا ہے؟ ہاں, فرحان پڑھائی میں ہوشیار نہیں ہے, اس کے لیے پوچھ رہی. فرحان کی عمر کیا ہے؟ 12 سال کا ہے. ٹھیک ہے جی. مولانا صاحب کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں, یہ بابر صاحب کا سوال ہے. ہاں, اصل میں یہ تھوڑا سا اپنی نمازوں کی پابندی کریں اور غصہ نہ کریں. غصہ آنا تو سنت ہے, کرنا گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پی لیا کرتے تھے. اگر یہ اپنے غصے پہ قابو رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کا بہت جلدی 5 نمازیں اپنی درست رکھیں, اور 300 بار یا ذوالجلال والاکرام, اور 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر, 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین روز پڑھیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کتنی جلدی آپ کے سارے کام بن جاتے ہیں, کوئی قرض نہیں رہے گا, انشاءاللہ بالکل سیٹ ہو جائے گا. ایک بار دوہرا دیجیے مولانا صاحب, کیونکہ 300 بار یا ذوالجلال والاکرام, 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر, اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بہت شکریہ. امید ہے کہ بھائی نوٹ کر لیا ہوگا آپ نے. نہیں, انہوں نے ایک کمر کے درد بھی بتایا تھا اپنی بیوی اس کے لیے تھوڑا سا انتظار. 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں, پہلے ان کا سوال لے لیں. کافی دیر سے انتظار کر رہی ہیں. رابعہ پہلے آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. وہ میں یہ کہہ رہی, میں گالی سماجی سے بول رہی ہوں گی. رابعہ جی اپنا سوال بتائیے. وہ میرا نا شوہر غصہ بہت کرتے ہیں میرے اوپر. نام کیا ہے آپ اپنے شوہر کا نام بتائیے. میرے شوہر کا نام ہے غفار خان. غفار خان. ہاں ٹھیک ہے. عالیہ آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ ہاں, قرآن میں 19 کے بارے میں بتائے تھے میرے کو. کاف یا عین صاد سے 7 آیتیں پڑھنے کے لیے 6 مرتبہ پڑھ کے 7ویں مرتبہ سورت ختم تک پڑھنے کو بولے. وہ کون سا ٹائمنگ ہے؟
اب یہ وقت تو یاد نہیں ہے، لیکن یہ جہاں تک یاد ہے مولانا صاحب نے اولاد کے لیے سورہ مریم کی ابتدائی آیات آپ کو بتائی تھی، تو مکروہ جو اوقات ہیں اس کو چھوڑ کر باقی آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ویسے یہ سوال نوٹ کر لیا ہے، جب ویسے مولانا صاحب سے جان لیں، مولانا صاحب قرآن پاک کی تلاوت کے لیے یا وظیفے کے لیے کیا کوئی وقت بھی مقرر ہوتا ہے؟ نہیں، وقت کوئی مقرر نہیں، قرآن خود یہ کہتا ہے کہ صبح کے ٹائم جو ہے قرآن کی تلاوت جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہے، تو اگر یہ فجر میں پڑھیں گی تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جی، کوشش کریں کہ انشاءاللہ فجر کے وقت تھوڑا سا قرآن ہی نکال خود سکیں۔ کہتا ہے، قرآن نہیں کہا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، اب ہم آتے ہیں کمر میں درد کی طرف۔ یہ شکایت ہے بابر صاحب کی اہلیہ کو، کمر میں درد کی شکایت ہے۔ اصل میں یہ تو معلوم کرنا پڑے گا ان سے، اگر انہیں لیکوریا کی شکایت ہے تو پھر وہ 50 گرام چنے روز کھائیں ناشتے میں چھلکوں کے بھنے ہوئے چنے، اور رات کو ہلدی والا دودھ پئیں یا خالی کیپسول منگا لیں، ان میں ہلدی بھر کے دودھ پئیں تو انشاءاللہ کمر کا درد ان کا ختم ہو جائے گا۔ جی، غزالہ کوئی دعا بتا دیجیے اگر ان کو۔ یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ مستقل پڑھتی نا انشاءاللہ، اور ہاتھ پہ دم کر کے اپنے پھونک مار کے کمر پہ پھیر لیا کریں، درد ہاتھ کے ہاتھ انشاءاللہ جائے گا انشاءاللہ۔ تبسم صاحبہ استقبال ہے آپ کا، فرمائیے سوال کیا ہے؟ تبسم صاحبہ ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے کم کر دیں۔ تبسم، وقت ہاتھ سے جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی کال ڈراپ ہو جائے۔ اپنا سوال بتائیے ٹی وی کی آواز میوٹ کر کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرا ہاتھ میں ایکزیما ہو گیا، ایکزیما کا علاج نہیں ہوتا کیا؟ بالکل ہوتا ہے، ابھی بتائیں گے حکیم صاحب۔ جی مولانا صاحب فرمائیے۔ ایکزیما ہو گیا، ایکزیما کے لیے یہ کریں کہ ایک تو کست شری آتی ہے، کوٹ مٹی بھی کہلاتی ہے، اسے پیس کے گھر پہ ہی، جڑ ہوتی ہے ایک لکڑی کی، بہت ملائم ہوتی ہے، ایک دم پس جاتی ہے، تو اور آدھا چمچ صبح شام کھائیں کھانے کے بعد دونوں ٹائم، اور اناب کے دانے لے لیں، 5 اناب کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح کھا لیں، اور بورولین لگا دیں یا بورولین ٹائپ کوئی بھی کریم اس پہ اپنے جہاں پہ بھی ان کے زخم ہو رہے ہیں، اور نہانے کے بعد ناریل کا تیل ملیں، تولیہ سے جسم صاف کر کے اور ناریل کا تیل مل لیا کریں، ایکزیما سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ عبد المتین صاحب فرمائیے سوال کیا ہے؟ عبد المتین صاحب تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی کی آواز کم کر دیں۔ جی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، میں جاننا چاہ رہا تھا قرآن پاک کیسے بخشا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے اسلام بھائی، آپ بتائیے کیسے، سوال کیا ہے؟ یہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ پریشانی رہتی ہے، بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے کہ کہیں سے بھی پیسہ آتا ہاتھ میں رکتا نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے مولانا صاحب۔ جی جی، میرے گھر میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے۔ آپ کا سوال نوٹ کر لیا بھائی، اس کے علاوہ بھی کچھ جاننا چاہ رہے ہیں؟ کہیں سے بھی پیسہ ہم لوگ کماتے لاتے گھر میں، لیکن پیسہ ہاتھ میں رکتا نہیں ہے، نماز کی کوشش کرتے ہیں، نماز ہو نہیں پاتی ہم سے۔ ہمارے ابو جان 5 وقت کے نمازی ہے۔ جی مولانا صاحب، کوشش کرتے ہیں لیکن نمازیں ہو نہیں پاتی، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اصل میں نماز کا جو معاملہ ہے نا، وہ تو جب تک ہمارے رگوں میں نماز نہیں اترے گی تب تک، حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر آپ حضور کی امتی ہیں اور حضور سے آپ کو محبت ہے، جو ایمان کا تقاضا ہے، حضور کی محبت کے بنا ایمان مکمل نہیں ہوتا، تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تو آپ کی کیوں نہیں پوری ہوتی ہیں؟ آپ یہ دیکھیں نا، آپ کو سفر پہ جانا ہو، آپ کے کھانے کا ٹائم ہو، آپ کے کسی کام کا ٹائم، سب کام کرتے ہیں آپ۔ نماز کے بارے میں اپنی ول پاور کو مضبوط کریں اور اللہ سے طے کریں، دعا کریں اللہ سے توبہ کر کے پچھلی نمازوں کی کہ آگے نہیں چھوڑوں گا، اور پھر چھوڑیں نا، جیسے بھی شروعات کریں، چاہے فرض سے شروعات کریں، لیکن شروع کر دیں، پھر دل لگنے لگیں تو پوری نمازیں پڑھیں۔ اب پریشانی آتی ہے اس لیے ہے کہ ہمارا سارا تعلق اللہ سے نمازوں کے حوالے سے، ہر نماز کے بعد اپنی پریشانی اللہ کے آگے رکھیں۔ دوسرے کچھ دن اپنے گھر میں اذان دیں، صبح شام، صبح فجر کے بعد، رات عشاء کے بعد اذان دیں، اور 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ سب کونوں میں چھڑک دیں، لیٹرین باتھ روم کو چھوڑ کے اپنے گھر کے سب کونوں میں چھڑکیں ایک بار صرف، اور صبح شام اذان دیں 15-20 دن، آپ دیکھیں کہ کیسی پریشانی آپ کی چلی جاتی ہے۔ خیر و برکت کے لیے، خیر و برکت کے لیے 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، اور 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، اور 40 بار آیت کریمہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی۔ ہنا فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہنا میں سن پا رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے ہنا سے رابطہ نہیں رہا۔ سدرۃ النساء صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی بہن۔ ہلو، ہاں سدرا، آپ کو سن پا رہے ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہلو، میں بول رہی ہوں، مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، میں ڈیلی دیکھتی ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ آپ پروگرام دکھا رہی ہیں، مطلب جو صورتیں بتاتی ہیں آپ، اسے
मतलब सूरत का कुरान शरीफ में नाम बता दीजिए, कौन से सूरत में कौन सी है। ठीक है, इंशाल्लाह आपकी तजवीज़ से बात करके जी हमें भी बहुत खुशी हुई, और आप अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आप प्रोग्राम देखती हैं और अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता करे। अयूब साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? जी मुकम्मल हम कोई भी काम करते हैं उसमें कामयाबी नहीं मिलती हमको। नमाज पढ़ते हैं अयूब भाई? पांचों नमाजों की पाबंदी होती है अयूब भाई? नमाजों की पाबंदी होती है, पाबंदी से नमाज अदा करते हैं आप? जी नमाज तो अभी नहीं पाबंदी हो पाई है। ठीक है, एक छोटा सा वक्फा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। रेहाना साहबा हमारे साथ हैं, आइए सवाल लेते हैं। बहन बताएं सवाल क्या है? जी रेहाना, आपसे मुखातिब है, फरमाइए। बहुत खुशी हुई आपसे हमारी बात हो रही है, लेकिन हमारा एक सवाल है। हमारे अम्मी का इंतकाल हो गया, 3 महीने हो गए, मगर अब भी ऐसा लगता है वो साथ में है हमारे। ऐसा क्यों हो गया? लगता है कभी लगता अंदर है, लगता ही नहीं अम्मी हमारे हमसे दूर हो गई। अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे। जी मौलाना साहब, इसी सवाल असल में ये तो माँ बाप से मोहब्बत का तकादा है, और ये जो रेहाना साहिबा हैं ही बहुत जज्बाती औरत, बचपन से ही बहुत मोहब्बत की औरत हैं। इन्हें अपनी माँ से लगाव भी बहुत था, तो उनकी इसाले सवाब के लिए कुछ ना कुछ पढ़ के भेजती रहे। हर नमाज के बाद उनके लिए दुआ करें, और मतलब डरे ना इस बात से। अगर उनकी जो माँ उन्हें महसूस होती है तो अच्छी बात है, अच्छी अलामत है। उससे ये रहेगा कि इन्हें माँ याद भी रहेगी और उनके इसाले सवाब के लिए कुछ पढ़ती भी रहेगी। हर नमाज के बाद 3 दफ़ा कुल अल्लाह पढ़ दें आगे पीछे दुरूद के साथ, तो इंशाअल्लाह एक कुरान का सवाब उन्हें मिलता रहेगा, क्योंकि हदीस से ये बात साबित है, 1 तिहाई कुरान के बराबर सूरह इखलास की फजीलत हुजूर ने बयान की। जी, एक भाई ने सवाल, अब्दुल मतीन साहब ने सवाल किया कि कुरान मजीद को ख़त्म कर लेने के बाद इसाले सवाब किस तरह किया जाए, किस तरह बख्शा जाए मरहूमी? बस दुआ की जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह इसका सवाब जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को, उसके बाद तमाम मुसलमानों की रूह को, और फिर जिनके लिए उन्होंने पढ़ा है, सबसे पहले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा एहसान है तो उन्हीं के ऊपर भेजना चाहिए। उसके बाद फिर अपनी जिनके लिए उन्होंने पढ़ा है उन्हें भेज सकते हैं। यही सवाल इसाले सवाब का तरीका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नसीम साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। मेरी शादी होके 5th मंथ रनिंग है ये, लेकिन मेरे शोहर किसी से नाजायज रिश्ता रख के मेरे से कुछ बात भी नहीं कर रहे ठीक से, बहुत गुस्से पे रहते हैं। 1 महीना हो गया, एक कॉल भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं मेरे मम्मी के घर पे हूँ। अल्लाह आपकी परेशानियों को दूर करे। एक बात बताइए, आपके शौहर आपको, जैसे आपने बताया कि कॉल भी नहीं करते हैं, तो आपसे मुलाकात वगैरह कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। लाइक 1.5 मंथ हो गया मैं बैंगलोर पे आके। हाँ? कुछ नाजायज रिश्ता रखे है करके मैं सुना, पूछी था, मेरे पास झगड़ा करके उन्होंने ही लगा के हम पे छोड़ के गए हैं। ठीक है, उन्होंने झगड़ा किस बात पे किया? मुझे कुछ बोला, नाजायज रिश्ता रखा है किसी से करके, मेरे जेठानी ताई ने बोला। नहीं, ये जो गलत रिश्ता है, नाजायज रिश्ता है, ये आपके शौहर ने किससे कायम कर रखा है? सॉरी, ये नाजायज रिश्ता जिसका आप जिक्र कर रही हैं बार बार कि आपके शौहर का अफेयर है किसी से, इसके बारे में उन्होंने आपको बताया? हाँ बताया मुझे। अफेयर है, वो लड़की की शादी होके 3 बच्चे भी है। कमाल है मौलाना साहब, इनकी शादी को 5.5 महीने हुए हैं और इनके शौहर एक शादीशुदा और 3 बच्चों की माँ से इश्क लड़ा रहे हैं। हाँ, बस ये असल में दीन से दूरी की बात है, मालूमात है नहीं। ये हराम काम है, जिना को शैतानी काम और हराम काम, बल्कि ये तक कहा है कि इसके पास भी ना फटको, मतलब उस रास्ते भी ना चलो, उस तरफ देखो ही मत। लेकिन क्योंकि मालूमात नहीं, कुरान पढ़ते नहीं, इसलिए मालूम। इन्हें ये करना चाहिए बहन को कि ज़्यादा उनसे शिकायत ना करें, ना उनसे लड़ें, बल्कि सारी शिकायत अपने अल्लाह से करें। ना उनकी शिकायत मायके में करें, ना ससुराल में। 2 नफिल पढ़ें और अल्लाह के आगे गिर गिराएँ। 1 हफ्ते तक ये अमल ये करें कि 2 रकात नमाज नफिल वित्रों से पहले पढ़ें, और दोनों रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद सूरह मुम्तहना है, 28वें पारे में 60 नंबर सूरत, उसकी 7वीं आयत पढ़ें। असल्लाहु यजल बैनकुम से शुरू है वो, और उस आयत को 7 बार दोनों रकात में पढ़ें। उसके बाद सलाम फेरने के बाद 70 बार ये दुआ करें कि अल्लाह, जैसे आपने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया था, ऐसे ही मेरे शौहर, उनका नाम लेके कि उनका दिल मेरे लिए नरम कर दीजिए। आप मुतमईन रहें, इंशाअल्लाह 1 हफ्ते में उनका फ़ोन आ जाएगा। और हर जुमेरात की रात को 1000 बार या वली पढ़ के अल्लाह से दुआ करें उनके लिए कि अल्लाह, आपने उनके निगाह में मुझे दिया है, उन्हें मेरे मतलब कर दीजिए, मुझे उनके मतलब कर दीजिए। दूसरे शिकायत ना करें, लड़ें ना, बल्कि उन्हें प्यार से अपनी तरफ लाएँ, अपनी तरफ उकसाएँ।
بلکہ جانے کی کوشش کریں ان کے پاس، اس کے بعد آپ ان کے ساتھ رہ کے انہیں ٹھیک کر سکتی ہیں، ان سے دور رہ کے نہیں ٹھیک کر سکتی. بالکل مولانا صاحب، اور اب موقع ملا تو ضرور جانیں گے ایسی عورتوں کے بارے میں جو دوسری عورتوں کا، اپنی بہنوں کا گھر خراب کرتی ہیں. وہ اپنے شوہر سے خیانت کر رہی ہیں، اپنے بچوں سے خیانت کر رہی ہیں، 3 بچوں کی والدہ ہیں، وہ انہیں بالکل زیب نہیں دیتا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان سے سوال لے لیں. جعفر بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جعفر بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جعفر صاحب ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے کم کر دیں اور اس کے بعد سوال بتائیے. ہمارے میاں بیٹے میں لڑائی جھگڑا ہو کے 6 سال. السلام علیکم، میں یہ سے حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جعفر بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام جعفر ہے، جعفر علی. آپ حیدرآباد سے بول رہے ہیں. جی 6 سال سے لڑائی جھگڑا ہو کے ہم دونوں الگ ہی گھر ہیں. میرا نام بولتے ہیں، ان کو کام سے نہ اٹھ رہے ہیں. میرا بچہ میرے پاس ہے، بچی ان کے پاس ہے. نام کیا ہے وائف کا؟ لڑائی جھگڑا ہو کے دور کر رہے ہیں. وائف کا نام؟ جعفر صاحب اپنی اہلیہ کا نام بتائیے، اپنی وائف کا نام بتائیے. یاسمین ہے. یاسمین. ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ کس بات پہ آپ کا جھگڑا ہوا جو بچوں کا بھی بٹوارا ہو گیا؟ بچہ نہیں بولے تو میری بیٹی ان کے پاس ہے، 10 سال کی بیٹی ہے. ہاں 16 سال کا بیٹا میرے پاس ہے. جی میرا نام بولے تو بھی، میرے بیٹے کا نام بولے تو انہوں نزدیک نہیں آنے دے رہے. میرا بیٹا ان کے گھر کو گئے تو بھی ذرا بات کرنا نہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. یہ جعفر بھائی یہ بتائیے کہ آپ لوگوں میں جھگڑے کی نوعیت کیا تھی جو کہ 6 سال سے آپ لوگ ایک دوسرے سے دور ہیں؟ طلاق تو نہیں دی آپ نے؟ طلاق نہیں، طلاق نہیں ہوئی. خدا دینے کی کوشش کر رہے تھے اسٹارٹنگ میں، جی مگر کہ میں نہیں دیتا ہوں بول کے پھاڑ دیا ہوں. اچھا کرتے ہیں، اللہ آپ کے گھر کو جوڑے. جعفر بھائی مولانا صاحب دریافت کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں؟ ہاں میں قرآن نماز پڑھتا ہوں، فجر کی نماز، مغرب کی نماز پکا پڑھتا ہوں، قرآن شریف بھی پڑھتے رہتا ہوں. جی میں کبھی بھی طہارت سے وضو بنا کے رہتا ہوں. کبھی میرے گھر میں QT چلتے تھے، QT اللہ کے آیت چلتے تھے. آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، اللہ آپ کے گھر کو آباد رکھے، جوڑے رکھے. مولانا صاحب ایک سوال اور پونم صاحبہ کا ہے، بتائیے پونم جی آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی پونم جی. جی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو گھر میں رہتے ہیں، ہمارے برابر میں ایک عورت ہے، میرے شوہر اس سے بولتے بالتے ہیں اور ہمیں جلن ہوتی ہے، لڑائی راتوں دن رہتی ہے. اور میرے شوہر کہتے ہیں ہم ایسا کچھ کر نہیں رہیں گے، راتوں دن ہمارے گھر میں لڑائی مچی رہتی ہے. پونم جی یہ بتائیے آپ کے شوہر اس عورت سے گفتگو بات چیت کرتے ہیں تو آپ کو غصہ آتا ہے؟ جی جی جی. اچھا ایک بات بتائیں، اگر رسمی سی بات چیت ہوتی ہے، حال احوال پوچھ لیا جاتا ہے، آپ نہیں چاہتی کہ وہ اس سے بات کریں؟ جی ٹھیک ہے، ضرور جانیں گے کہ کس طرح روکا جائے، کیونکہ شک جو ہے وہ محبت کی قینچی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، سوالات بہت سارے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں انہیں یاد کرنے کی. آپ دیکھتے رہے راہ نجات، بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. 6 سوالات ہیں میرے پاس، 2 سوالات بہت طویل ہیں جنہیں تھوڑا سا ہم کہیں گے کہ انتظار کی زحمت دے رہے ہیں جعفر صاحب کو اور پونم صاحبہ کو. چھوٹے سوال پہلے لیتے ہیں. رابعہ صاحبہ کے شوہر کو غصہ بہت آتا ہے مولانا صاحب، انہوں نے ان کا نام بتایا غفار خان. ہاں انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو ان کے اوپر دم کریں یا شہید پڑھ کے جب وہ سوتے ہوئے ہوں 21 بار، یا شہید سرانے کھڑے ہو کے اور پائنتیوں کھڑے ہو کے 21 بار سورہ اخلاص، 3 بار درود شریف آگے پیچھے کھڑے ہو کے پیروں کی طرف کھڑے ہو کے ان کے اوپر پھونک مار دیں جب وہ سوتے ہوئے ہوں. اور ایک جمعرات کی رات کو یا ولی پڑھیں 1000 بار اور اللہ سے دعا کریں. اور کسی دن مغرب کے بعد یا ودود 1000 بار پڑھ کے چینی اور نمک دم کر کے رکھ دیں اور وہ انہیں کھلائیں. انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا سارا معاملہ. کبھی ایک دو بار ایسا بھی کریں کہ چوتھے پارے کا دوسرا رکوع پڑھ کے پانی دم کر کے انہیں پلائیں. انشاءاللہ وہ کافی ان کا غصہ ختم ہو جائے. جی ایوب صاحب کو کامیابی نہیں ملتی نماز کے لیے، انہوں نے بتایا کہ کوشش ایوب صاحب کو یہ چاہیے کہ ایک تو اپنے نام کی اہمیت سمجھیں، ایک نبی کا نام ہے اور اس لیے اپنی نمازوں کی پابندی کریں. چاہے شروعات فرض سے کر دیں، اس کے بعد جب دل لگنے لگے تو پھر پوری نمازیں پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں. اور 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، اور 40 بار آیت کریمہ، اور 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھنا شروع کریں. آپ یہ دیکھیں گے کہ 1 مہینے کے اندر آپ کا انشاءاللہ تعالی
सारा का सारा मामला दुरुस्त हो गया। जी, गजाला साहिबा का सवाल है मकान की तामीर के सिलसिले में। मकान की तामीर के लिए इन्हें ये चाहिए कि एक तो ये कुरान में सूरे अनफाल है उसकी 10 नंबर आयत का विर्द करें। 7वीं सूरत है कुरान में सूरे, हाँ, तो उसकी 10 नंबर आयत का विर्द करें एक तो, और 41 बार सूरे फातिहा पढ़ के पानी को दम कर लें और अपने मकान में छिड़क दें, उनका मकान इंशाल्लाह बन जाएगा। जी, फरहान साहब को पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, ये खुर्शीदा साहबा का सवाल है। हाँ, उस बच्चे के लिए ये करें कि एक तो 100 बार उसे याद करा दें रब्बी ज़िदनी इल्मा की तस्बीह, और जब वो सो के उठे सुबह को तो उसके माथे पे हाथ रख के 21 बार या शहीद पढ़ें आसमान की तरफ देख के, और उसके ऊपर फूंक मार दें। 3-4 दिन में इंशाअल्लाह ताला उसका दिल भी लगने लगेगा। दूसरे, उसे याददाश्त के लिए मुनक्का बादाम और काली मिर्च खिलाएं। 3 मुनक्का 3 बादाम अगर छोटा हो और 2 काली मिर्च, और अगर बड़ा हो तो 5 मुनक्का 5 बादाम और 3 काली मिर्च रोज़ खिलाएं। इंशाल्लाह 10-15 दिन में आप देखेंगे उसका माइंड शार्प हो जाएगा इंशाल्लाह। जाफ़र साहब का सवाल, जैसे उन्होंने बताया है कि 6 साल से दोनों के दरमियान अलहदगी है, ये तलाक़ नहीं हुई है, वो खुला के लिए कहती हैं, लेकिन इन्होंने वो कागजात फाड़ दिए थे। असल में इनकी दोनों की ईगो प्रॉब्लम है और दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उसी में इनकी लड़ाई हुई हैं। ये शुरुआत इस तरह से करें कि एक तो 2 नफिल पढ़ के अल्लाह से तौबा करें अपने गुस्से की, जो भी उनके साथ तशद्दुद इन्होंने किया है, और फिर वो अमल करें ईशा के बाद का, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं 2 नमाज़ें पढ़ता हूँ। एक तो अपनी 5 नमाज़ों की पाबंदी करें, नमाज़ों की वजह से काम छूट जाए, काम की वजह से नमाज ना छूटे, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि नमाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है और मेराज है मोमिन की। तो इस वजह से आप नमाज़ों की पाबंदी शुरू कर दें, और ईशा के नमाज में वित्रों से पहले 2 नफिल पढ़ें। दोनों रकात में सूरह मुम्तहना की 7 नंबर आयत, 28वें पारे में सूरह मुम्तहना है, 60 नंबर सूरत, उसकी 7वीं आयत पढ़ें दोनों रकात में अलहम्दो के बाद, और उसके बाद सलाम फेर के 70 बार दुआ करें कि अल्लाह जैसे आपने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया था, ऐसे ही मेरी अहलियाँ हैं यास्मीन, उनका दिल मेरे लिए नरम कर दीजिए। आप मिलने की कोशिश करें, तोड़ने की कोशिश ना करें। उसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानती हैं तो उन्हें खुला का हक़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कमिटमेंट को, निकाह को दोनों के हाथ में दिया है। गिरा मर्द के हाथ में है तलाक़ की, लेकिन खुला की इजाज़त औरत को दी है। अगर उनका आपसे दिल नहीं मिलता तो वो भी एक इंसान है, अल्लाह की बनाई हुई बंदी है। अल्लाह की नज़र में आप दोनों बराबर हैं, तो आपको अपनी ज़िद नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप उन्हें तलाक़ दे दें। बच्चों का बंटवारा जो अल्लाह की तरफ से जैसे भी उनके लिए फैसला करेंगे अल्लाह करेंगे, उनके लिए भी रास्ता खुल जाए जिससे वो और शादी करें, और आपके लिए भी रास्ता खुल जाए। लेकिन एक कोशिश की जा सकती है, जैसे वो मैंने बता दिया, पहले कि कोशिश करें। इनकी तरफ अगर से फिर भी नहीं मानती हैं तो फिर उसके बाद उन्हें खुला का पूरा हक़ है, क्योंकि वो भी एक जैसे मर्द हैं वैसी औरतें हैं, उन्हें ही पूरा हक़ है। बिल्कुल। पूनम साहिबा का जो सवाल है कि इनके शौहर किसी खातून से अगर सलाम अलैकुम इस तरह की छोटी मोटी बातें कर लेते हैं तो इन्हें गुस्सा आता है कि वो क्यों उससे मुखातिब हैं। हाँ, पूनम को भी ये चाहिए मेरी बहन कि आप उन्हें बिल्कुल उनसे लड़ना बंद कर दें, सारी शिकायत बंद कर दें। आप सारी शिकायत अपने ईश्वर से करें, और या वली आप नोट कर लें, WALI, या वली 1000 बार आप थर्सडे नाइट में, अगले दिन फ्राइडे होता है, उस नाइट में आप पढ़ के और ईश्वर से प्रार्थना करें उनके लिए कि वो उन्हें ठीक कर दे। दूसरी बात यह है कि आप उनसे लड़ना शिकायत बंद कर दें। अगर आप आंखों से भी देख लें कुछ, तब भी उनसे शिकायत ना करें, सारी शिकायत ईश्वर से करें, जिसने आपको उनके साथ फेरे दिलाए हैं कि ईश्वर आपने इनके साथ मुझे बांधा है, इन्हें मेरे मतलब कर दो, मुझे इनके मतलब कर दो। तीसरी बात यह है कि आपको ये चाहिए कि आप लड़ने की बजाय अच्छा मेकअप, अच्छे कपड़े और अपनी तरफ रिझाएं अपने शौहर को। आप उनके लिए जायज़ हैं, पाक हैं। वो अगर नापाक औरतों की तरफ रुझान कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। लड़ने की बजाय उन्हें अपनी तरफ माइल करें, और फिर उनसे प्यार से जब उनका मूड अच्छा हो तब ये पूछेंगे अगर यही हरकत मैं करने लगूं तो क्या आप मुझे घर में रखेंगे। ये सवाल बहुत अच्छा किया मौलाना साहब आपने। 100 बातों की एक बात है, अल्लाह आप दोनों के दरमियान मोहब्बत बनाए रखे। आमिर साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे मौलाना साहब से ये पूछना है, 2 सवाल पूछना है मौलाना साहब से मुझे। जी मैम, एक तो ये है कि मेरी अम्मी शुगर है कि वो कितनी भी दवाई कर ले वो शुगर कमी नहीं होती उनकी है। और दूसरा सवाल ये मैडम कि हमने अपना कारोबार शुरू किया था मैडम, उसमें ऐसी किसी की नजर लगी, ऐसी लगी मैम पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मेरे पास जो पैसे थे वो भी चले गए और इतनी तंगी हो गई इस टाइम मैम की पूछते नहीं। अल्लाह आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। थोड़ा सा इंतजार आमिर। खुर्शीदा साहिबा बताइए सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है, मेरी बेटी के रिश्ते नहीं आते हैं। ठीक है,
آپ کا سوال بھی نوٹ کر لیا. شوگر کے لیے، ڈائبٹیز کے لیے کیا علاج ہے مولانا صاحب؟ اگر ان کی مدر کو کبھی بواسیر نہیں ہوئی ہے تو ایک چیز آتی ہے ایلوا، 2 چنوں کے برابر وہ ایلوا کھائیں، صبح کو بھی شام کو بھی، انشاءاللہ ان کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کوئی دوائی لے رہی ہیں ابھی بند نہ کریں، جب وہ دیکھیں کہ ایلوے کا اثر ان کے اوپر ہونے لگا تب وہ پھر اپنی دوائی بند کر سکتی ہیں. یہ ایلوا کیا چیز ہے؟ ایلوا ایک چھال ہوتی ہے کہ مطلب کالے سے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی گولیاں بنا کے رکھ لیں، بہت سستا ہوتا ہے. عطار کہاں مل جائے گا؟ عطار کہاں مل جائے گا، 5-10 روپے کا منگا لیں بس. ایلوا بہت کڑوا ہوتا ہے، اس کی گولیاں بنا لیں، حلق میں رکھتے فوراً پانی پئیں، کیونکہ زبان کو کڑوا کر دے، زہر جیسا ہوتا ہے بالکل. لیکن ان کی شوگر انشاءاللہ کنٹرول آ جائے گی. اور مٹھائی اور پھلوں کا بالکل پرہیز رکھیں. جی. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ پڑھتی رہیں. اور سورہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر آیت ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق، آخر تک اس آیت کو پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی شوگر نارمل رہے گی، صرف پرہیز پہ رہ جائے گی انشاءاللہ. اب کاروبار جو ہے وہ نظر بد کا شکار ہو گیا، ختم ہو گیا تقریباً. ہاں، ایک تو بسم اللہ اللہم اذہب حرہ و بردہ و صباح، حدیث میں دعا آتی ہے نظر بد سے بچنے کی. اور آخری تینوں کل پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ، انشاءاللہ حسد سے ہی بچیں گے، نظر سے ہی بچیں گے. اور یہ کریں کہ 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، 40 بار آیت کریمہ پڑھیں. اور اپنے گھر میں پانی چھڑکیں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ، وضو کے ساتھ پانی پہ دم کر کے سب کونوں میں چھڑک دیں، لیٹرین باتھ روم کو چھوڑ کے. کچھ ہی دنوں میں پریشانیاں دور ہو جائیں گی. نماز کی پابندی رکھیں، اللہ سے دعا کریں ہر نماز کے بعد، کیونکہ تمام کام بنانے اللہ کے ہاتھ ہیں. بالکل. 30 سیکنڈ ہمارے پاس ہیں، اور رشتے کے لیے کوئی دعا مولانا صاحب اگر اس مختصر سے وقت میں ہو جائے تو؟ رشتے کے لیے دعا جو ہے وہ قرآن میں، جو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں جو ہے شادی کے لیے رشتے نہ آتے ہوں تو سورہ فرقان ہے اس کی 54 نمبر آیت کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ رشتے آنے لگیں گے. سورہ فرقان 25ویں سورت ہے اور اس کی 74 نمبر آیت کا 54 نمبر آیت کا ورد کریں تو انشاءاللہ رشتے آنے لگیں گے. اور باقی ایک عمل کر لیں، عصر کے بعد 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ، 40 آیت کریمہ 40 دن تک، صرف پاک دنوں میں ہوگا. جو ناپاک دن ہوں گے وہ دن آگے بڑھائے جائیں گے. باقی کوئی ناغہ نہیں ہوگی. صرف ایک دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے لیے کوئی اچھا سا نیک رشتہ بھیج دیجیے. بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت کم وقت میں آپ نے ہمارے تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کر دی. بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے تمام ناظرین کی طرف سے اور ہماری طرف سے. تو ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، لیکن بلا توقف 25 اہم خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے. آپ زی سلام دیکھیں، ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.